मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो खूब समझ लें, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है वो कामयाब नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जाता है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप जिस्म पे जब वेट उठाते हो, जिस्म में अपनी ख्वाहिश के खिलाफ हरकत करते हो, तो जिस्म बीमार होने के बजाय सेहतमंद होता है। और आप जिस्म की अपनी ख्वाहिशात पर अमल करना शुरू कर दो। जिस्म चाहता है बैठा रहूं ना उठूं, आप बैठे रहो ना उठो। जिस्म चाहता है दौड़ूं नहीं, सिर्फ चलूं, आप ना दौड़ो चलो। फिर जिस्म चाहता है चलो भी नहीं, बैठे ही रहो, सोते ही रहो। तो इससे जिस्म को क्या ताकत और एनर्जी जमा होके खुशहाल जिंदगी मिलेगी या जिस्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा? तो ऐसे ही याद रखो, इंसान की रूह उस वक्त खुश होती है जब रूह पे बोझ डाला जाए। रूह बॉडी बिल्डिंग करे, रूह जॉगिंग करे, रूह वेट उठाए, और ये टेंशनों के वेट है जो रूह उठाती है। अगर ये रूह की आप हर ख्वाहिश पूरी करना शुरू कर देंगे, तो जैसे बॉडी की हर ख्वाहिश पूरी करने से बॉडी का बेड़ा गर्क, तो इसी तरह रूह की हर ख्वाहिश पूरी करने से रूह का बेड़ा गर्क हो जाता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलना सीखें। हां, हर ख्वाहिश की मुखालफत नहीं। जैसे आपने बॉडी, जब जो लोग जिम जाते हैं, वेट उठाने का दिल करता है क्या? नहीं करता ना, बस जिस्म पे बोझ डाल के उठा रहते, तभी ऊं आं की आवाजें भी आ रही होती हैं। अगर मजा आ रहा होता तो वेट उठाते वाह 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 हंसी आ रही होती। ऐसा थोड़ी है। तो इसी तरह याद रखें, हां, वेट हद से ज्यादा उठाएगा तो बॉडी खराब हो जाएगी। इसी तरह रूह पे जब बोझ हद से ज्यादा पड़ जाता है तो फिर रूह खराब होना शुरू होती है। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमारी रूह पे हद से ज्यादा बोझ डाला ही नहीं है। अगर अल्लाह कह देता 24 घंटे के रोजे रखो पूरे रमजान, और सहरी में सिर्फ 10 मिनट खाने की इजाजत है, 23 घंटे 50 मिनट भूखे रहना है, 10 मिनट क्या करना है? खाना खाना है, तो शायद ये हमारी ताकत से ज्यादा बोझ हम पे डाल दिया जाता। मरते फिर भी नहीं, इतनी जल्दी मरता नहीं है आदमी भूख से, याद रखो। लेकिन यह मुमकिन है कि हम पे होता नहीं हमसे। मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह कहते हैं इतदाल से बोझ डाला है। अल्लाह कह देता 50 नमाजें पढ़ो, तो पढ़नी पड़ती कि नहीं पढ़नी पड़ती? कितनी टेंशन वाला काम हो जाता भाई, कितनी टेंशन वाला काम। अल्लाह मियां ने 5 रखी, और वो भी दिन के 2 किनारों पर रख दी 2 नमाजें, और सिर्फ असर और मगरिब ऐसी हैं जो जल्दी जल्दी आती हैं, वरना बड़ा फासला है इन 2 नमाजों के दरमियान। अल्लाह मियां ने हुक्म दिया नजर की हिफाजत करो, लेकिन साथ में निकाह की तरगीब भी दे दी, तो आसान कर दिया ना। अगर यह होता कि ईसाइयों में पादरियों की तरह पादरियों को हुक्म था कि शादी ना करो, जैसे कि उन्होंने खुद बनाया हुआ था, इस उनके मजहब का नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जिना पर भी पाबंदी, तो डिप्रेशन में जाते कि नहीं जाते? अल्लाह मियां ने कहा भाई नजर की हिफाजत करो, और यह भी हमारे फायदे के लिए। अगर अल्लाह हुक्म देते नजर की हिफाजत ना करो लेकिन सिर्फ जिना से बचो, तो जिना से बचना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जो बुराइयों में पड़ते हैं, नजर की हिफाजत नहीं करते, उनके लिए जिना आसान हो जाता है, और जो नजर की हिफाजत करते हैं उनके लिए जिना मुश्किल होता है। तो ये भी हमारे फायदे के लिए हुक्म दिया कि भाई ऐसा काम ही मत करो कि उसकी तरफ तुम्हारी बुराई की तरफ तवज्जो जाए तुम्हारी। अल्लाह मियां ने हुक्म दे दिया मां बाप की इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रख दी, एक हद रख दी। यानी कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो ऐसा बोझ हम पे डाला जा रहा हो जो हमारे बस में हो ही नहीं। सूद को हराम करार दे दिया, लेकिन मुजारबत और शिरकत को जायज करार दे दिया। आप किसी को लोन देके मुतय्यन नफा लेते हो कि 1 लाख पे 2000 रुपए 5000 हराम है,
لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اب وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا, وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا, آپ کو فوراً پتا چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا نا جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گھننا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا, یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں. الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے. وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کم بخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے, آپ بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ مفتی صاحب کے ساتھ, اچھا جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئے. سب کو یہ ایسا لو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈر تھا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی
رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو آپ, سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ ایک ہفتے بعد واپس لے لیں گے. ایک ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا, کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا. ان کے یہاں تو کھمبے ہوتے نہیں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑا ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا, ختم. ہمارے تو اصل آخرت ہے نا. جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسے ہی پورے. اور پاکستان کا تو حال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا ایسا اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, بچپن سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ دور میں بہت چھوٹا تھا, روٹی 4 آنے کی ملتی تھی, 1 روپے کی 4 روٹیاں. جب 8 آنے کی ہوئی تو سب چیخ اٹھے کہ روٹی ڈبل ہو گئی بھائی. 1 روپے کی 4 روٹیوں کے بجائے اب 1 روپے کی کتنی ملیں گی, 2 روٹیاں. لوگ چیخ اٹھے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھوڑنا اسی حساب سے لگا ہوا تھا, اسی. پھر روٹی 1 روپے کی ہوئی, پھر 5 روپے کی ہوئی, پھر 10 روپے کی ہوئی, اب پتہ نہیں کتنے کی چل رہی, 35. استغفر اللہ. میرے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو چائے منگواتا ہوں میں ہوٹل سے. اب ہمارے دماغ میں وہ چند سال پہلے کی چائے تھی, پتہ نہیں 10 روپے کا کپ تھا, 15 روپے کا کپ تھا. میری کھوپڑی میں وہی گھوم رہی ہے, مجھے کیا پتا اتنی اسپیڈ سے حساب خراب ہو گیا. مہمان آ رہے ہیں, لے آ یار 4 چائے لے آ, 5 چائے لے آ. اچھا وہ گارڈ جو ہے نا, وہ جو خادم بل بنا کے دیتا ہے, مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ زیادہ ہی, پتہ نہیں خود تو نہیں اس نے اپنے کئی مہمانوں کے الگ سے کھانچے کھولے ہوئے اس نے. ایک دن میں نے کہا یار اتنے تو مہمان میرے نہیں آئے جتنے تم بل بنا رہے ہو. اس نے کہا استاد جی 60 روپے کا کپ ہے چائے کا, 60 روپے. ابے میں نے کہا اتنے کا تو کپ نہیں آتا جس میں چائے ڈالی جا رہی ہے. تو مجھے تو خیال ہوا میں نوٹس لگا دوں کہ مہمان لوگ اپنی چائے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے یار, ملنے بھی ہم سے آؤ, چائے بھی کون پلائے, کام بھی تمہارا ہو, چائے ہم پلائیں. خیر اتنا بھی ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ پلا دیں گے. لیکن یہ کہ یہ ہے تو فکر کی بات نا. لیکن نہ چائے والوں کی چائے رک رہی ہے, نہ نلی نہاری کی سیل میں کمی آ رہی ہے, نہ برگر بکنے میں کمی, نہ KFC والوں کے ہاں رش میں کمی. میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, دوست احباب بھی, یار مفتی صاحب مہنگائی نے کمر, ایسے کھجا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی نے کمر توڑ دی یار, اتنا مہنگا ہو گیا کھانا, اب تو روٹی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر چلے یار نہاری کھانے چلتے ہیں ذرا, چلے مجھ صاحب نلی نہاری کا پروگرام ہو جائے. یہ ہر ایک کا حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی کرپشن اور اتنی مہنگائی کے باوجود برکت کہاں ہے, وہ بھی اللہ نے ہمیں ہی دی ہے. لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پیٹ بھرے ہوئے ہیں. ہوٹل کے باہر جاؤ ایسا لگتا ہے فری میں بانٹ رہا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. مہنگے سے مہنگے ہوٹل جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو غریب ہیں وہ ختم ہو گئے, نہ, جو بیچارے سفید پوش غریب ہیں ان کے گھروں کے حالات بہت خطرناک ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان حالات میں بھی بہت سو کو اللہ بہت اچھا کھلا رہا ہے. تو بھائی مسافر خانہ ہے نا یار, اور کیا کرنا ہے, کھا پی لو, سونے کی جگہ مل گئی, مہنگائی گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی کا جتنا کوٹا ہے ہمارے مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پورا کر کے جائیں گے. اگلی نسل کا بیڑا غرق ہوگا, وہ اگلی نسل جانے, وہ ہمیں کیوں بھائی, اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. پھر اگلی نسل کا کام ہے کہ وہ ووٹ اچھے لوگوں کو دے. ہم تو اس نسل کو بھگت رہے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے, ایسے ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا, پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. شاید اگلی نسل یہ جرم نہ کرے تو ان کو تو اور اچھا کھلائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اتنی سزا نہیں دے رہا جتنی بنتی ہے, ورنہ تو ہم لوگ کی حرکتیں ہیں نا اس کے حساب سے سزا بہت زیادہ بنتی ہے ہماری. کہ اسلام کی برکت ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی برکت ہے, کہ پھر بھی اتنی ٹینشنوں میں بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے, اتنی مجبوریاں اس کے بعد بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے. اور یہاں سوسائٹی پہ, ریاست پہ بوجھ نہیں ہوتا عوام کا, بوجھ ہوتا ہے گھر کے سربراہ پہ. یورپ امریکہ میں آپ کی بیگم کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے,
آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے بچوں کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانا. یہاں ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. بیگم کو کھلانا, ماں باپ کو کھلانا, اولاد کو کھلانا. اس کے باوجود بھی یہ بیچارہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. جانا چاہیے تھا, جا نہیں رہا ہے. تو یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ یہ دین کی برکت ہے, اللہ پہ اعتماد توکل ہے. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا. وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو, ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی, بھئی میری ذمہ ان کو کھلانا. غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر. غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. ہر آدمی کیا سوچے, کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے, روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری, مجھے رکھنا پڑے گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے, تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے. کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے. ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں. یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی, تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے. یہ ذہن میں رکھو, خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا. یہ تو دارالامتحان ہے. لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے.